क्या एटम जो वो ढूंढी है सरदार लतीफ़ खान खोजा साहब ने वो घेरी है। सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बुनियादी गंद मचाया हुआ है, ये जो बेनाम से अकाउंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कौन लोग होते हैं। फवाद हसन फवाद साहब के ऊपर भी एतराज़ था, इलेक्शन कमीशन ने उनको उनके ओहदे पर रहने दिया है, बरकरार रखा है उनको। राना शहजाद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और उनकी तरफ से इन्होंने कोई गालिबन इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। ये आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दो तरह की इनकी उमूमी शोहरतें हैं, एक कब्जा ग्रुप की शोहरत है, एक जो है इनकी शोहरत है कि इन्होंने जो रेस्टोरेंट्स और रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं उनकी शोहरत अच्छी नहीं है। और ये जनाब साफ चली शफाफ चली वाला मामला है कि इस तरह के लोग जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में घुसाए जा रहे हैं या घुस रहे हैं, पता नहीं क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो क्या कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कि साफ चली शफाफ चली, दयानतदार क़यादत, सर्टिफाइड सादक और अमीन क़यादत। और इस वक्त हाल ये है कि कुछ मकामी सतह के लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो टिकट जमा करवा रहे हैं या कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, एक एक हल्के से जो है वो 10-10 लोग 20-20 लोग आ रहे हैं। वो कौन लोग हैं? उनमें से वो कहते हैं ना कि चौलों की देग, चावलों की देग में से चंद दाने। वो एक दाना मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि वो क्या एटम जो वो ढूंढी है, मेरा ख्याल है कि सरदार लतीफ़ खान खोजा साहब ने वो घेरी है। और उसका पूरा मैं आपको अहवाल सुनाऊंगा कि, और वो जो कहते हैं ना कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो वाली आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो कह लें कि इस वक्त एक सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बुनियादी गंद मचाया हुआ है, ये जो बेनाम से अकाउंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, कौन लोग होते हैं, इस पर भी मैं आपके साथ चीज़ शेयर करूँगा। बल्कि मैं आपको अगर इजाज़त दें तो मैं वो आपके साथ वो ऑडियो जो है वो भी मैं आपके हुजूर पेश करता हूँ। और बाकी जो है कि फवाद हसन फवाद साहब वाला मामला, वो कल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उसको मुनासिब नहीं समझा कि जो उनके ख़िलाफ़ केस था, जिस तरह आहद चीमा साहब के ऊपर इल्ज़ाम था और शिकायत थी और उनको हटा दिया गया था, वफाकी काबीना से उनको अलहदा कर दिया गया था। फवाद हसन फवाद साहब के ऊपर भी एतराज़ था, इलेक्शन कमीशन ने उनको उनके ओहदे पर रहने दिया है, बरकरार रखा है उनको, जो वफाकी वज़ीर के ओहदे के ऊपर हैं। यहाँ पर भी लोग जो हैं, और पाकिस्तान की एक कह लें कि बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी इस पर मोतरज़ हैं कि नहीं जी, उनको भी हटाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनकी कोई ना कोई तो वो है, नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी कोई मोहब्बत और उल्फत है। वो क्या मामला है वो मैं जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले मैं चाहता हूँ कि वो आपको जो मैं ऑडियो सुनाना चाह रहा हूँ वो आप सुने। नौरीन सलीम जंजवा ये इन्होंने शेयर किया, सुने कि दोबारा हिम्मत ना हो ऐसा करने की। वी नीड टू हैव, प्लीज गाइस इलेक्शन पर फोकस करें। और अभी तो इन रजी जैसे लोगों को नंगा करो, इनकी टाइमलाइन में जाओ और इनको नंगी नंगी गालियां दो, ताकि किसी और कुत्ते की दोबारा हिम्मत ना हो ऐसा करने की। We need to have control over media, otherwise ground position is not in our favor. Please guys election पर फोकस करें। ये अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो, इसमें ये एक स्पेस थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमदर्द हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, ये उनकी स्पेस थी। उस स्पेस में वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे रिजवानुर रहमान रज़ी साहब अलमारूफ रज़ी दादा, उनके बारे में। और इस स्पेस में मोहित पीरज़ादा जैसे जो लोग हैं वो भी शामिल थे, स्पीकर थे। तो वहाँ पर जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं कि दो बातें, कि एक तो ये कि जी के ये जो लोग हैं इनको बात ना करने दें, इनकी टाइमलाइन के ऊपर जाएं, इनको गालियाँ दें। ये जो गालियों वाला कल्चर है ये कहाँ से आया है, ये बात अब आपको समझ आ जाएगी, या वैसे तो आपके नॉलेज में होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की जो सोशल फैब्रिक थी, जो उसका बेड़ा गर्क किया, जो तमीज़ तहजीब, जो अदब अदाब थोड़ा बहुत था इस सोसाइटी के अंदर, वो जिस तरह करके ख़राब किया गया है, बर्बाद किया गया है, ये उसका सबूत है कि वो इल्तिज़ामन कि किसी को जो आपका सियासी मुखालिफ है उसको दलील से जवाब नहीं देना, उसको गालियाँ देनी है, एक बात। और दूसरी बात, ये जो शोर है ना, ये सारे का सारा कि जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
وہ بہت جناب اس کی ہوا ہے اور وہ جناب بہت پاپولر ہے, اس کا ووٹ بہت ہے, اور پاکستان پورے کا پورا جو 6 کروڑ ووٹر ہے وہ 6 کروڑ چھوڑیں, پورا 22 کروڑ یا 23 کروڑ پاکستانی بیسکلی تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور انہی کو ووٹ کرنا چاہتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. یہ سارے کا سارا جو بھی ہائپ ہے, جو بھی پاپولرٹی ہے, یہ سوشل میڈیا کی ہے, یہ ٹویٹس کے اوپر ہے, فیس بک کے اوپر ہے, انسٹاگرام کے اوپر ہے, یا پھر وہ ٹک ٹاک. یہ اس سے باہر جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے وہ بالکل قدرے مختلف ہے. اور یہ میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ جو انتخابی سیاست ہوتی ہے اس کا میکنزم بڑا مختلف ہوتا ہے. 2012 میں 2008 2013 2018 ان کے آپ نتائج دیکھ لیں. 2018 میں 64 لاکھ ووٹر جو تھا وہ الیکٹیبلز کا تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آیا. اور یہ اس کے علاوہ جو آپ کہہ لیں کہ 2018 میں جو پورا زور لگا کے پنجاب میں تو یہ سنگل لارجر پارٹی بھی نہیں بن سکے تھے, قومی اسمبلی میں بھی یہ سادہ اکثریت نہیں لے سکے تھے. تو اب ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے ماں سوائے اس کے کہ جی کہ وہ پچھلی حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی خراب تھی. تو اب صورتحال گراؤنڈ کے اوپر مختلف ہے. اور ویسے بھی کہ جب آپ جو بیسک رولز ہوتے ہیں ان کے خلاف جب چل پڑتے ہیں, یا جو کہتے ہیں نا کہ رولز آف گیم, ان کو آپ تبدیل یا تو کر لیں, یا اگر تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر اگر ان کے خلاف جائیں گے تو پھر گیم جو ہے وہ آپ کے خلاف کھیلی جائے گی. اب پاکستان تحریک انصاف شاید امکان جو نظر آ رہا ہے اور جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ان کا اگر نشان ہے تو وہ نہیں ہوں گے, امیدوار نہیں ہوں گے. امیدوار ہوں گے تو تجویز کنندہ نہیں ہوں گے یا تائید کنندہ نہیں ہوں گے. اب اس میں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ, بھئی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنا اس لیے مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی جو پاور پالیٹکس ہے اس میں اور جو پاکستان کی ریاست ہے اس میں ایک خلل ڈالنے کی کوشش کی تھی. اب ریاست جو ہے وہ ریاستی ادارے وہ سر اپنا ویر نہیں جانے دیتے. تو ایک وہ کوئی ٹویٹ ہے ان کے کوئی بڑے مشہور, وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں کہ عمران خان کیا 9 مئی کو باہر تھے, عمران خان جو ہیں وہ کیا GHQ کے اوپر حملہ انہوں نے کیا تھا. تو اس کا جواب سادہ ہے, سمپل ہے کہ کیپٹل ہل کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو کیا ٹرمپ وہاں پہ تھا؟ ٹرمپ مشکل میں ہے, اور باقی لوگ بھی جو ہیں ایسا ہی سلوک آلموسٹ ریاستیں ایک دو اس طرح کے ملزمان یا اپنے مجرمان کے خلاف کرتی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے. تو یہ سین پارٹ جو ہے یہ صرف 2 نمبری یا کہہ لیں کہ گمک سیاسی چالوں کے ذریعے یہ والا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ایک بات یہ, اس کے علاوہ جو میں نے آپ کے چیز ساتھ شیئر کرنی تھی وہ فواد حسن فواد صاحب کی ہے. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا اس میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف جن کا جھکاؤ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگرچہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آ گیا ہے کہ جی کہ فواد حسن فواد کی کوئی سیاسی وابستگی پاکستان مسلم لیگ نون یا کسی اور کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکی, اس کے شواہد نہیں ملے, تو لہٰذا وہ وزیر رہیں گے. آج چیمہ صاحب جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے رکن تھے, تو وہ اگر کاکڑ صاحب کی کابینہ میں رکھ لیے گئے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی غیر جانبداری جو تھی وہ مشکوک تھی یا ہو گئی تھی یا ہے. اس کو جو بھی کہہ لیں, الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, اوکے, وہ ہٹا دیے گئے. اب فواد حسن فواد صاحب کا فیصلہ ہے, اس کے اوپر بھی پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان میں کہلاتے تو دانشور ہیں, انٹیلیجنشیا کا پارٹ ہیں, لیکن جھکاؤ ان کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ دیکھیں بیوروکریٹ تو وہ تھے, وہ پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے, فواد حسن فواد صاحب اگر آپ کو یاد ہو, بیوروکریٹ تھے, پرنسپل سیکرٹری تھے, اور پھر انہوں نے 4 سال یا 3 سال تقریباً جیل اس وجہ سے کاٹی کہ ان کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ دباؤ تھا, یا اس وقت کی رجیم یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا پروجیکٹ عمران خان والوں کا کہ نواز شریف کے خلاف ایک گواہی دے دیں, گھر چلے جائیں سکون کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جو کام میں غلط سمجھتا ہوں, میرے ضمیر کے خلاف ہے, میں اس کی گواہی جھوٹی گواہی کیسے دے دوں؟ جھوٹی گواہی انہوں نے دی نہیں, اس لیے وہ جیل میں رہے. اب اس کو کہیں کہ جی کہ وہ نواز شریف کے ساتھی ہیں, وہ استدلال یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو بیوروکریٹ ہوتا ہے اس کا بھی جھکاؤ تو کسی نہ کسی طرف ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ پاکستان کی انٹیلیجنشیا کا حال ہے. کسی قانون میں قدغن نہ بھی ہو, نہیں فواد کو خود نہیں جانا چاہیے تھا,
اچھا جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہمیں بات قانون کی کرنی ہے، قانون تو یہ کہہ رہا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہم آپس میں گفتگو نہیں کر سکے تھے. ایک آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ساہیوال کے ایک مقامی سیاستدان ہیں، ان کا نام ہے جی رانا شہزاد. رانا شہزاد صاحب جو ہیں یہ ساہیوال سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے جناب لطیف کھوسا صاحب، سردار لطیف خان کھوسا صاحب کی، چونکہ یہ بھی اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں جو رانا شہزاد صاحب ہیں، اور وہ بھی جو ہیں کھوسا صاحب وہ بھی وکیل ہیں، تو شاید یہ والا نیٹ ورک ہو. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور ان کی طرف سے انہوں نے کوئی غالباً الیکشن بھی لڑا ہوا ہے. یہ آ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں. اب ان کو شاید جو ہے وہ کوئی ٹکٹ شکٹ دینے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کاغذات تو انہوں نے جمع کروائے ہوئے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ہیں ساہیوال تا نور شاہ. ایک بس چلا کرتی تھی، یہ اس بس کے ہاکر تھے. ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ ڈرائیور تھے، پولا ان کا نام تھا. اب یہ رپورٹڈلی ہے، یہ میں آپ کو انفارمیشن فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں، بتایا ہی جاتا ہے کہ، اور ان پہ یہ ایک عمومی شہرت ہے ان کی. دو طرح کی ان کی عمومی شہرتیں ہیں. ایک قبضہ گروپ کی شہرت ہے، ایک جو ہے ان کی شہرت ہے کہ انہوں نے جو ریسٹورانٹس اور ریزورٹس بنائے ہوئے ہیں ان کی شہرت اچھی نہیں ہے. وہاں پر ساہیوال جیسے شہر میں ان پر بڑے عجیب و غریب سے اخلاقی بے راہ روی کے الزامات لگتے ہیں کہ ان کے ریزورٹس اور ان کے ہوٹل اور ریسٹورنٹس جو ہیں وہ پولیس کی ملی بھگت سے اور ان کی اپنی جو مقامی بدماشی ہے اس سے وہ سارا کام دھندا وغیرہ چلتا ہے. ان کے بھائی تھے طارق جاوید صاحب. جب انہوں نے بتایا یہ جاتا ہے، یہ زبان زد عام بات ہے کہ انہوں نے جب وہ بس کی ہاکری اور ڈرائیوری جو تھی وہ اس سے آگے ترقی کرتے ہوئے منشیات کے کام میں پڑے، اور پھر جناب سب اچھا ہو گیا. یہ ان کی جو اہلیہ ہے وہ کورین ہے، اور یہ کوریا بھی گئے تھے، وہاں سے یہ شادی کر کے آئے تھے. یہ ان کا پرسنل میٹر ہے، اچھی بات ہے. لیکن منشیات کا ان کے اوپر الزام وہاں پر لوگ عام لگاتے ہیں. ان کے بھائی تھے طارق جاوید صاحب. جب پیسے آ گئے وہ والے جو اسی ضمن میں بتائے جاتے ہیں کہ اس طرح کی منشیات فروشی وغیرہ کا الزام ہے جو ان کے اوپر، تو اللہ جانے سچ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ ساہیوال میں ہر دوسرے بندے کی زبان کے اوپر ہے. تو ان کے بھائی نے مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، ایم این اے ہو گئے، یعنی کہ مشرف دور میں. اس کے بعد یہ خود جو ہیں وہ تحصیل ناظم ہوئے، اور تحصیل ناظم ہونے کے بعد پھر پیگی انی انہوں نے جناب وہاں پر جو گورنمنٹ پراپرٹی تھی جو خالی پڑی ہوتی تھی، جو لیز کے اوپر آگے پیچھے ہونی ہوتی تھی، ان کے اوپر انہوں نے قبضے کرنے شروع کی، اپنے نام الاٹمنٹ کروانی شروع کی. پھر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وراثتی جائیداد ہوتی ہے لیکن اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اپنی وراثت کی حفاظت نہیں کر پاتے، ان کی جائیدادوں کے اوپر بھی قبضے کرنے شروع کر دیے. وہاں پر ایک ہڑپا والی سائڈ کے قریب بتایا یہ جاتا ہے کہ کاٹھیا برادری ہے، ایک کاٹھیا برادری نے ان کو ٹکر دی. وہاں پر کوئی رقبہ تھا اور کچھ غریبوں کو مسکینوں کا کچھ سرکاری، وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی. تو 2 مرڈر وہاں پہ ہوئے. کاٹھیا برادری نے ان کی وہاں سے دوڑ لگوا دی. انہوں نے وہاں پہ فارم ہاؤس بنایا تھا، نجائز قبضہ رپورٹڈلی، میں بار بار الفاظ استعمال کر رہا ہوں، رپورٹڈلی. یہ عمومی شہرت ہے، عمومی زبان زد عام وہاں پر بات ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ کاغذات وغیرہ بھی آ جائیں ہاتھ. ایک ایف آئی آر تو میرے ہاتھ لگی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو بلکہ وہ دکھا دیں آپ پروڈیوسر صاحب. تو پھر انہوں نے وہ جو فارم ہاؤس بنایا تھا اس کی اینٹیں تک کاٹھیا برادری والے لے گئے تھے، یعنی کہ ان کو پراپر انہوں نے ٹکر دی تھی. پھر اسی طرح ان کے معاملات جو ہیں وہ شہر میں مظہر شاہ کھگا صاحب ہوتے تھے، وہاں کی بڑی فگر ہے، ان کے ساتھ ان کے معاملات گڑبڑ ہوئے اسی قبضہ یہ وہ بدماشی جو تھی نا وہ اس چکر میں. تو ایک شادی کی تقریب میں ان کی کوئی پھڈا ہو گیا، تو طارق جاوید صاحب اور جو ہیں اپنے کیا نام ہے ان کا شہزاد صاحب جو ہیں رانا شہزاد صاحب، ان کی وہاں پر جناب وہ کپڑے گلونے پاڑ دیے. وہ بڑی پارٹی تھی تو ذرا ماحول خوفناک ہو گیا. ڈی پی او جاوید شاہ ہوتے تھے ان دنوں، پرچہ بھی ہوا. پھر ان کی کھرل فیملی کے ساتھ بھی کوئی تیپ ہو گئی. پیر تصدق شاہ شرازی وہاں پر تھے، ان سے انہوں نے کوئی زمین وہ جو ہوتی ہے نا پٹے پہ لینا، یا وہ ایک اور اس کو کہتے ہیں زمین کو جو ہوتا ہے پٹا ہی کہیں گے یا کہیں گے ٹھیکے پہ لینا، یوں کہہ لیں.
وہ لی فیصل آباد روڈ کے اوپر، اور وہاں پر انہوں نے پھر لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر پیر صدق شاہ صاحب کو لگا کہ تو میری زمین بھی کھا جائے گا، لڑائی ہو گئی، پھر پھڈا ہو گیا، اور پھڈے میں انہوں نے یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ اپنے ملازم چھوٹے لیول کے جو ہوتے ہیں ان کو مروا کے تو مخالفین کے اوپر پرچہ کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کے وہاں پر آئرس ریزورٹ ہے اور ہوٹل ہے، آئرس ہوٹل ریسٹورنٹ، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے۔ تو پھر ایک وہ ڈی سی ہوتے تھے، ان کا نام تھا اقبال ناجی زمان بٹو، جو سیکٹری بھی رہے، انہوں نے ایک غریب آدمی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے کے جرم میں ان کے خلاف پرچہ دیا تھا، خود موقع کے اوپر جا کے۔ تو اس طرح کی یہ شخصیت ہے، اور یہ جناب صاف چلی شفاف چلی والا معاملہ ہے۔ تو میں صرف یہ ایک جو کہتے ہیں نا ریالٹی چیک، میں وہ آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف میں گھسائے جا رہے ہیں یا گھس رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ کوئی موقع غنیمت ہے، شاید جو روایتی پولیٹیکل لوگ ہیں وہ آگے پیچھے ہیں، تو اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو قبضہ عناصر، قبضہ مافیا ٹائپ، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اب کا آخری سہارا سمجھے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک خبر اور تھی، وہ میرا خیال ہے کہ ہم پھر گفتگو اس پر کریں گے، کہ وہ ڈسکے کی ہے، کہ ڈسکے میں وہ چونکہ مقامی لیول کی خبر ہے، لیکن الیکشن کمیشن وہاں پر آنکھیں کیوں موند لیتا ہے، یہ اس پر نیکسٹ ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔